बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात भी वक़ूअ पज़ीर हो जाते हैं जो अक़ल इंसानी से बहुत दूर होते हैं। इंसान इन वाक़यात को देखकर दंग रह जाता है और इनके सच होने पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन ये वाक़यात इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। ज़िंदगी का बदलाव इंसान को बौखला कर रख देता है। ये वाक़यात इंसानी ज़िंदगी पर मुख्तलिफ़ तरीके से असर करते हैं और अच्छे या बुरे बदलाव का सबब बनते हैं। मैं खाना खुदा में मौजूद था। वहाँ तूफ़ानी बारिश आ गई। देखते ही देखते वहाँ पानी की नदियाँ बहने लगी। बारिश ज़ोर पकड़ती जा रही थी जब वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरा सर चकराने लगा। मैंने बेसाख्ता अपना सर थामा और ज़मीन पर बैठ गया। इस तूफ़ानी बारिश में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे कोई सहारा न मिला तो मैंने बेसाख्ता अल्लाह ताला को पुकारा था। मैं नहीं जानता था अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर आने की तौफीक कैसे बख्शी थी। मैं बहुत गुनाहगार शख्स था। मेरी ज़िंदगी और अमाल दोनों गुनाहों की स्याही में डूबे हुए थे। मुझे गुनाहों पर निदामत होती, मैं तौबा का इरादा करता, लेकिन अमल कभी ना कर पाता। थोड़ी देर के लिए मेरा दिल अल्लाह ताला की तरफ पलटता, लेकिन मैं फिर से हज़ार दलीलें और वजाहतें देकर ख़ुद को गुनाह पर आमादा कर लेता। मैं खाना काबा में मौजूद था। हर तरफ नूर का समा था। ये दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ इंसान अपने तमाम गुनाहों का बिला झिझक जाके इतराफ़ कर लेता है। तड़पते हुए दिल सुकून पा लेते हैं। हर दुख, हर परेशानी से निजात मिल जाती है। मगर मैं यहाँ आकर भी तहे दामा था। मैं ना ही तो अपने गुनाहों का इतराफ़ कर पाया था, ना ही अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग पाया था। स्याह दिल में उम्मीद या रोशनी की कोई भी किरण नहीं जागी थी। वहाँ सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था जो मुझे मज़ीद गुनाहों पर आमादा करता था। खाना काबा में अचानक तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई थी। बारिश इस कदर शदीद थी कि ऐसा लगता था सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएगी। तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी तूफ़ानी बारिश बरसी हो। अचानक ज़ोर से बिजली कड़की तो मेरा दिल खौफ से सिमट गया और फिर कुछ देर बाद मक्का क्लॉक टावर पर बिजली गिरी। बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार आवाज़ पैदा होगी। आवाज़ इतनी शदीद थी कि लोगों ने अपने कानों में उंगलियां दे लीं। फिर दूसरी और तीसरी बार बिजली इससे भी ज़्यादा शिद्दत से क्लॉक टावर पर गिरी तो डर के मारे सबके रोंगटे खड़े हो गए। न जाने मौसम आगे कौन सा रुख अख्तियार करने वाला था। लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी थीं। कोई कैसी बातें बना रहा था, कोई कैसी बातें बना रहा था। सब लोग बैतुल्लाह में अचानक ख़राब हो जाने वाले मौसम के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि खाना काबा में कोई बहुत ही ज़्यादा गुनाहगार शख्स मौजूद है जिसके गुनाहों की स्याही ने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी नाराज़गी को अजाब की सूरत हम पर मुसल्लत किया है। ये सब बातें सुनकर मेरे कान साए करने लगे। जब लोग गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दिखाने या फिर सज़ा देने के लिए यूं ही अपने अजाब उनके सिरों पर मुसल्लत कर देते हैं। कभी आंधी तूफ़ान, कभी बारिश, कभी ज़लज़ले, कभी सैलाब, कभी कुदरती बीमारियाँ। ये सब अल्लाह ताला के अजाब की तो निशानियाँ हैं जो हमारे अमाल के सबब हम पर आती हैं। मेरी ज़िंदगी गुनाहों में लुथरी हुई थी। इसके बावजूद जब मुझे खाना काबा में हाज़िरी का अज़न मिला तो मैं हैरान रह गया। मुझे तो कभी सही तरीके से सजदा करने की भी तौफीक नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी याद नहीं था कि मैंने अपनी आखिरी नमाज कब पढ़ी थी। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे अपने दर पर हाज़िरी की तौफीक कैसे दी थी। वहाँ तो बहुत ही नेकूकार लोग जाया करते थे, ऐसे लोग जिनकी किस्मत का सितारा अरूज पर होता था, जो रब के बहुत ही ज़्यादा ख़ास बंदे होते थे। मैं हस्बे मामूल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में मसरूफ़ था। पार्टी में शराब और शबाब दोनों की सहूलत रखी गई थी। मैं और मेरे दोस्त खुलकर पार्टी के मज़े ले रहे थे। रोज़ पार्टी करना, शराब पीना, ज़िना करना मेरा और मेरे दोस्तों का मामूल था। हम सब दोस्तों का मानना था कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए सारे मज़े ज़िंदगी में कर लेने चाहिए। इसलिए मैं ज़िंदगी का हर लम्हा एंजॉय करता था। मगर मैं अल्लाह ताला के हकाम की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा था और ये बात भूल गया था कि अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है और जब चाहे ज़ालिम की दराज़ की हुई रस्सी को खींच लेता है। फिर ना किसी दर से तौबा की तौफीक मिलती है और ना ही तौबा की मोहलत मिलती है। मेरे अब्बा एक मामूली से किसान थे। हमारी इतनी ज़्यादा ज़मीनें और जायदादें नहीं थी, मगर मेरे पास बहुत पैसा था और ये पैसा कहाँ से आ रहा था ये मैं किसी को भी बताना नहीं चाहता था। मैं ये पैसा खाते हुए ज़रा भी हिचकिचाता नहीं था। मैं नहीं जानता था कि यही पैसा मेरे गले का तोग बनने वाला है और आगे जाकर मुझे बहुत ही बड़े अजाब में मुब्तला करने वाला है।
میں گھر آیا تو وہ روتے ہوئے آیا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے مجھ سے کچھ مانگا تھا، لیکن میں غرور میں فلور بنا ہوا اسے دھتکار رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو شاید میری یہی ادا پسند نہیں آئی تھی اور اس نے مجھ پر اپنی پکڑ ڈال دی تھی، اور پکڑ بھی اتنی سخت تھی کہ میں درد اور تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ میری تمام میڈیکل رپورٹس ٹھیک آئی تھیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، اور یہ صرف اس ڈاکٹر کا ہی نہیں، سب ڈاکٹرز کا کہنا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں بہت ہی نامور ڈاکٹروں سے اپنا چیک اپ کروا چکا تھا۔ ان سب نے بھی میرا مکمل چیک اپ کرنے اور کچھ ٹیسٹ کی رپورٹس دیکھنے کے بعد مجھے بالکل نارمل بتایا تھا۔ سب کے مطابق میں بالکل ٹھیک تھا، مگر میں جانتا تھا کہ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ کچھ تو تھا جو مجھے اندر ہی اندر گن کی طرح چاٹ رہا تھا، مگر میں اس وجہ کو تلاش کرنے میں ناکام تھا جس نے میری نیندیں اڑا دی تھی۔ آج میں سائیکیٹرسٹ کے پاس آیا تھا کیونکہ سب ڈاکٹرز کا مشترکہ فیصلہ بھی یہی تھا کہ مجھے کوئی بھی جسمانی بیماری نہیں ہے، کوئی ذہنی الجھن ہے جو مجھے نفسیاتی طور پر بیمار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میں نیند کی کمی کا شکار ہو کر خود کو بیمار محسوس کرتا ہوں۔ میں جانتا تھا مجھے کوئی بھی ذہنی الجھن نہیں ہے۔ میں ہمیشہ بہت خوش رہتا تھا کیونکہ میری زندگی میں مجھے جو کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا بنا کسی محنت یا کوشش کے مجھے مل جاتا تھا۔ میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں سکون سے محروم تھا، اور اس سائیکیٹرسٹ کے پاس آیا تھا تاکہ اپنی اس الجھن کا کوئی حل نکلوا سکوں۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس میرے 2 سے 3 سیشن ہوئے تھے جس میں انہوں نے مجھے بالکل فٹ قرار دے دیا تھا۔ اتنے سب ڈاکٹرز اور سائیکیٹرسٹ کے پاس گھومنے کے باوجود میری حالت وہی کی وہی تھی۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، اور کبھی اگر آ بھی جاتی تو میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دیتی تھی جس کی وجہ سے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا، لیکن بھول جاتا تھا کہ وہ آواز کیسی تھی، مجھے کیا پیغام دیا گیا تھا۔ نیند کی کمی اور مسلسل سوچنے کی وجہ سے میں چڑچڑے پن کا شکار رہنے لگا تھا۔ میرے وہ دوست جو کبھی میری جان ہوا کرتے تھے، میں بات بات پر ان سے لڑنے لگتا تھا۔ کچھ عرصے تک انہوں نے میرا ہر طرح کا رویہ برداشت کیا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ بھی میرے اس رویے سے بیزار ہو کر مجھے میرے حال پر چھوڑ چکے تھے اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے۔ اس بات نے مجھے اور بھی چڑچڑا کر دیا تھا۔ میں سو رہا تھا جب میرے کان میں آج پھر وہی آواز سنائی دی۔ میں بے چین ہو گیا تھا۔ اس آواز نے میری زندگی میں چین اور سکون ختم کر دیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ مجھے وہ آواز کون دیتا ہے تو میں یقیناً آواز دینے والے کو جان سے مار دیتا، مگر میری بے بسی یہیں سے شروع ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ آواز کہاں سے آتی ہے جو مجھے گہری نیند سے بھی جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی ہے، اور نیند سے جاگنے کے بعد مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس آواز میں مجھے کیا پیغام دیا گیا ہے۔ میرا نام عدیل عباس ہے۔ میں پاکستان کے شہر رحیم یار خان کے ایک گاؤں اقبال آباد میں رہتا تھا۔ میرے ابا کی تھوڑی بہت زمین تھی جس پر کاشتکاری کر کے میرے ابا گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ زمانے اچھے تھے، تھوڑی میں بھی برکت تھی، اس لیے زیادہ غربت نہیں دیکھی تھی، مگر بہت زیادہ امیر بننے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا۔ کل آمدن اور وسائل نہ ہونے کے باوجود میرے ابا نے ہم تمام بہن بھائیوں کو خوب پڑھایا لکھایا تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین تھا۔ گاؤں میں اسکول ختم ہوتے ہی میرے بہن بھائی شہر میں پڑھنے آ گئے تھے۔ میں سب بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا، اس لیے اسکول میں بھی ان سے پیچھے تھا۔ میرے سب بہن بھائیوں نے کالج اور یونیورسٹی میں اپنی ذہانت کا لوہا منوایا تھا۔ بہت اچھے نمبروں سے ڈگری حاصل کر کے واپس گاؤں لوٹے تھے، اور میں بھی یہی عزم لیے شہر آیا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا، کیونکہ میں شہر کی رنگینیوں میں رنگ رہا تھا۔ بری صحبت نے مجھے بالکل بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کالج میں میں نے سب سے بری عادات والے دوستوں کو دوست بنایا تھا۔ میں ان کے ماڈرن طریقے سے زندگی گزارنے سے بے حد متاثر تھا۔ وہ سب چیزیں جنہیں گناہ سمجھ کر میں سوچتا بھی نہیں تھا، وہ سب کام کرنے لگا۔ میری نمازیں چھوٹنے لگیں، میں قرآن سے کوسوں دور ہو گیا، صبح دیر سے اٹھتا، نظر بازی کا ماہر بن گیا، اور میں نے بہت ساری لڑکیوں سے دوستیاں بھی کر لی تھیں۔ رات کو دیر تک موبائل پر فحش ویڈیوز اور تصاویر دیکھا کرتا تھا۔ ہم دوست سگریٹ پیتے، چرس اور دوسرے نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں پہلے سے بھی زیادہ خوش تھا۔ گناہوں کی ایک دلدل تھی جس میں دھنستا ہی چلا جا رہا تھا، اور مجھے اپنے انجام کی فکر تھی، نہ ہی کوئی پرواہ تھی، کیونکہ میرے بہن بھائی سب شہر سے تعلیم حاصل کر کے گئے تھے اور انہوں نے ایسی کسی بھی بری عادت کو نہیں اپنایا تھا۔ اس لیے میرے گھر والوں نے بھی مجھ پر اتنی زیادہ نظر نہیں رکھی تھی۔ اس طرح میں آزادی میں اور بھی زیادہ بگڑتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا جب مجھے گاؤں سے فون آیا۔ جو خبر مجھے دی گئی تھی اسے سن کر میرا دل ایک دم دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس خبر نے میرے جسم سے جان نکال دی تھی۔
مجھے نہیں معلوم کب میرے دوستوں نے میری تیاری کروائی اور میرے ساتھ گاؤں روانہ ہوئے۔ میں دل میں اس قبر کے جھوٹے ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ جب میں اللہ کا نام لے رہا تھا تو مجھے اپنا آپ بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ گاؤں پہنچ کر میں جلدی سے گھر کے اندر بھاگا، لیکن کوئی بھی خبر جھوٹی نہ ہوئی۔ میرے ابا کی میت صحن میں رکھی تھی اور شاید میرا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ میری دونوں بہنیں اور امی میت کے گرد بیٹھے تھے، ان کی چیخیں دل کو چیر رہی تھیں۔ میرے ابا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کفن دفن کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں میری طرف بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا، لیکن رونا تو دور کی بات، میرا جسم ہلنے سے بھی انکاری تھا۔ بڑے بھائی نے مجھے جھنجھوڑ دیا تاکہ میں روؤں اور اپنے دل کا غبار نکال دوں۔ پھر میں ابا کی میت سے لپٹ کر چیخ کر رویا تھا، کیونکہ مجھے ان سے آخری بار بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ زندگی کتنی بری چیز ہے، 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی تو میرے ابا نے زندگی میں ہزاروں سکھ پانے تھے، اپنی اولاد کو پالنے کی مشقت کرتے کرتے ہی وہ قبر میں جا سوئے تھے۔ اولاد کا کوئی سکھ انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ ابا کو وداع کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ابا کا جنازہ پڑھایا اور انہیں سپرد خاک کر دیا۔ پہاڑ جتنا غم اچانک سر پر آن پڑا تھا۔ اس غم کو سہنا بہت مشکل تھا، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، اس لیے میں بھی ابا کی سوئم کے بعد واپس کالج لوٹ آیا، لیکن ابھی آزمائش باقی تھی۔ کچھ دن بعد ہی میرے ابا کی جدائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے میری اماں بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اب ہم بہن بھائی بالکل اکیلے پڑ گئے تھے، اس لیے بڑے بھائی نے شادی کر لی۔ چھوٹے بہن بھائی سب تعلیم یافتہ تھے، وہ سب بیرون ممالک میں ملازمت کے لیے چلے گئے۔ بڑے بھائی کو بھی بیرون ملک سے شاندار ملازمت کی آفر ہوئی تھی، لیکن بڑے بھائی نے میرا خیال کرتے ہوئے وہ آفر رد کر دی اور اپنے ملک میں ہی نوکری کرنے لگے۔ انہوں نے نوکری سے کاروبار شروع کیا جو دن بدن ترقی کرتا گیا اور ہمارا شمار گاؤں کے سب سے زیادہ امیر گھرانے میں ہونے لگا۔ میرے بھائی نے میرے لیے یہ قربانی دی تھی۔ اللہ کو ان کا یتیم بھائی پر ترس کھانا ہی پسند آ گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے میرے بھائی کو اپنے ملک میں بے تحاشا رزق سے نوازا تھا۔ مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، یا شاید میرا خدا مجھے ان کی دولت کے ذریعے آزمانا چاہتا تھا، یا میرے لیے بلائی کے راستے کھولنا چاہتا تھا۔ جب میں تعلیم مکمل کر کے واپس گاؤں آیا تو میرے بھائی کو کسی نے قتل کروا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح میرے بھائی نے میرے بابا کے بعد میری ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا، اسی طرح میں بھی اپنے بھائی کے جانے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا خیال رکھتا، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے بھائی کی ساری دولت اپنے نام کروا لی اور کاروبار خود سنبھالنے لگا۔ اس کے بیوی بچوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ اتنا زیادہ رزق ہونے کے باوجود میں انہیں روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترساتا تھا۔ میں بہت زیادہ منہ پھٹ بدتمیز تھا، اس لیے گاؤں والوں میں سے بھی کسی نے مجھ سے میرے کسی بھی فعل کے لیے پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ میری بابی سادہ عورت تھی، اسے زمانے کی جیسی چلاکیاں نہیں آتی تھیں، اس لیے میں نے جیسے ہی حالات پیدا کیے وہ صبر و شکر کر کے گزارا کرتی تھی۔ ایک دن میں گھر گیا تو میرا بھتیجا بھاگ کر آیا اور میری ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ وہ مجھ سے دودھ لانے کا بول رہا تھا، لیکن میں نے دھکا مار کر اسے گرا دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ اور شاید اسی دن سے میرا برا وقت شروع ہو گیا تھا۔ اس رات میں سو رہا تھا جب اچانک میرے کانوں میں ایک تنبیہ جیسی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں اس آواز میں ایسا کیا تھا جو سیدھا میرے دل میں اترا تھا۔ اس آواز میں ایک ہیبت تھی، روب تھا جو مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ میں خوف کی شدت سے کپ کپانے لگا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے کب میری آنکھ کھل گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر اکثر میرے ساتھ ایسا ہونے لگا، میں گہری نیند سو رہا ہوتا تھا جب وہ آواز مجھے سنائی دیتی تھی اور میں ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس آواز نے میری نیندیں حرام کر دی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے میں مصروف تھا جب اچانک میرے کانوں میں وہی آواز سنائی دی جو رات کو مجھے سنائی دیتی تھی۔ خوف کی شدت سے میری سانسیں رکنے والی ہو گئیں۔ پہلے تو یہ آواز مجھے سوتے ہوئے سنائی دیتی تھی، اب جاگتے ہوئے بھی سنائی دینے لگی تھی، اور پھر یہ میرا معمول بن گیا۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی تنبیہ بھرپور آواز سنائی دیتی تھی، مگر میں پھر بھی نہیں سمجھ پایا کہ یہ اللہ کی طرف سے گناہوں سے باز رہنے کا ایک اشارہ تھا، یا شاید میرے ضمیر کا بوجھ اتنا بڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ شور کرنے لگا تھا۔ پھر یہ آواز میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی۔ میں جتنا اس آواز سے بھاگتا یہ اتنا ہی میرے تعاقب میں رہتی۔ پہلے آواز سننے کا یہ سلسلہ سونے تک محدود تھا، اب جب جاگتے ہوئے یہ آواز سنائی دینے لگی تھی تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے مختلف ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا، طرح طرح کے ٹیسٹ کروائے، ہزاروں قسم کی ادویات کھائیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر سب ڈاکٹروں کے مشترکہ فیصلے کو مانتے ہوئے میں نے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا شروع کر دیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہاں بھی میں ذہنی طور پر بالکل صحت مند ثابت ہوا تھا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اور بھی زیادہ
چڑچڑا ہو گیا، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اب تو میرے دوست بھی مجھ سے دور رہنے لگے تھے۔ ایک دوست نے میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے مجھے کسی روحانی بابا سے ملنے کا مشورہ دیا۔ میں نے ایک روحانی بابا کا پتہ کیا اور ان سے ملنے چلا گیا۔ میں نے اپنے دل کی بے چینی اور بے سکونی انہیں بتا دی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے سارے گناہوں کے قصے بھی انہیں سنا دیے تھے۔ میں کیسے شراب پیتا رہا تھا، ناچ گانا کیا کرتا تھا، زنا کرتا تھا اور یتیموں کا مال کھاتا تھا۔ میں احسان فراموش تھا جس نے اپنے بھائی کی بھی موت کا لحاظ نہیں کیا تھا، اور اب اس آواز نے میرے حواس کو سلب کر لیا تھا۔ میں توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے توبہ کی توفیق نہیں ملتی تھی۔ میں مصمم ارادہ کر لیتا تھا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا تھا۔ بابا جی نے جب میری حالت ظاہر دیکھی تو مجھے بیت اللہ جانے کا مشورہ دیا۔ سب باتیں سن لینے کے بعد بجائے میرا علاج کرنے کے ان کا مجھے یہ مشورہ دینا برا تو لگا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بابا جی جان گئے تھے کہ میرا دل گناہوں کی سیاہی سے بھرا ہوا ہے اور اسے صرف بیت اللہ شریف میں جا کر ہی دھویا جا سکتا ہے۔ بابا جی کے مشورے کو مانتے ہوئے میں نے ویزا لیا اور سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ سفر کی تھکان اتاری اور پھر میں بیت اللہ کی طرف چل پڑا۔ میرا دل بالکل خالی تھا۔ میں خالی نظروں سے خانہ کعبہ کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا خالی نظروں سے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک آسمان پر بادل چھا گئے۔ بادل چھاتے ہی بارش شروع ہو گئی جو آہستہ آہستہ شدت پکڑتی ہوئی طوفان بن گئی۔ طوفان بہت زیادہ شدید تھا اور پھر اچانک مکہ کلاک ٹاور پر بھی بجلی گری۔ ایک بار بجلی گرنے کے بعد بس نہیں ہوئی بلکہ تھوڑی دیر کے وقفے پہ 3 بار کلاک ٹاور پر بجلی گری تھی۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں ایسا طوفان پہلے کبھی نہیں آیا۔ ضرور بیت اللہ شریف میں کوئی بہت ہی زیادہ گناہ گار شخص موجود ہے، یا پھر سعودی عرب میں حرم کی حدود کے اندر ہی کوئی ایسا گناہ سر انجام دیا گیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے یا قہار والے روپ کو اجاگر کر دیا ہے۔ میں دل میں پشیمان تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں پہ موجود لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ہی وہ گناہ گار شخص ہوں جس کے گناہوں کی سیاہی یہ طوفان لے کر آئی ہے، تو وہ مجھے بیت اللہ شریف سے باہر نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے دلوں کا بید دلوں تک ہی محدود کر دیا تھا۔ اتنے میں زور سے بجلی کڑکی اور اچانک خانہ کعبہ کا غلاف پھڑ پھڑایا اور میرے کانوں میں وہی آواز سنائی دی۔ یہ وہی تنبیہ سی بڑی آواز تھی جو پہلے پہل مجھے نیند میں سنائی دیتی تھی، پھر اٹھتے بیٹھتے جاگتے سنائی دینے لگی تھی، جس آواز نے میرے دل سے چین اور سکون چھین لیا تھا۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی میں نہیں سمجھ پایا تھا کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، مگر اس بار مجھے آواز بہت زیادہ واضح سنائی دی تھی۔ اس آواز کی سمجھ آتے ہی میں سجدے میں گر گیا۔ میرے آنسو بہتے جا رہے تھے اور میں دل میں استغفار کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا میں وہاں کتنی دیر تک روتا رہا تھا، مگر میرے آنسو نے میرے دل کی سیاہی دھو دی تھی۔ میرے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میرا دل مطمئن تھا۔ وہ آواز میرے ضمیر کی تھی جو مجھے اندر سے بے جان رکھتی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کر رہا تھا جس نے موت سے پہلے مجھے توبہ کی مہلت دے دی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر میں بنا توبہ کے مر جاتا تو میرا انجام کیا ہوتا۔ مجھے اپنے سارے گناہ ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے جو میری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کافی زیادہ دیر دل کھول کر رو لینے کے بعد اور اپنے گناہوں کی سیاہی دھو لینے کے بعد میں نے عمرہ کیا اور واپسی کا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ مجھے اب جلد از جلد پاکستان پہنچنا تھا اور اپنے کیے سب برے کاموں کو سدھارنا تھا۔ مجھے میرے یتیم بتیجے بتیجیوں کا حق واپس کرنا تھا اور اپنی بابی سے بھی معافی مانگنی تھی، اور میرے دل سے گناہوں کی سیاہی اتر چکی تھی تو وہ ضمیر کا بوجھ مجھے اور بھی زیادہ ملامت کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ احسان فراموش کر کے پوری دنیا کے لیے غلط مثال قائم کی تھی جس کے بعد کوئی بھی بھائی دوسرے بھائی پر بھروسہ نہ کرتا۔ میں گھر گیا اور اپنی بابی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابی حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی لیکن میں مسلسل ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ بابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بتیجے اور بتیجی سے بھی معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے ان کے سارے پیسے انہیں واپس کر دیے اور ان کی ساری پراپرٹی ان کے نام کر دی۔ اب تک میں نے ان کے پیسے پر جو عیش کی تھی اس کے لیے ابھی میں نے ان سے معافی مانگ لی تھی۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کو گھر بلا کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ میں اچھا اور پکا مسلمان بن جانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ میرے جو دوست دنیا میں میرے ساتھی ہیں وہ آخرت میں بھی میرے ساتھی بن کر رہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے راستوں پر کھو جانے کے بعد مجھے ہدایت نصیب کی تھی، اسی طرح سے میرے دوستوں کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ میرے ضمیر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا کیونکہ میں نے سب گناہوں کو ترک کر کے مذہب اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا دل نمازوں میں لگنا شروع ہو گیا۔ میں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ پھر مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرا دل نور سے بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اپنے رب کا بھی شکر گزار تھا
جس نے مرنے سے پہلے مجھے ہدایت دی تھی۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا، تب بھی کم تھی۔ میں نے گناہوں سے ہمیشہ کر کے توبہ کر لی تھی، اور اس بار مجھے توبہ پر قائم رہنے کی توفیق مل گئی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ گناہ گار بندہ تھا، مگر پھر میرے تائب ہونے اور توبہ کرنے کے بعد لوگوں نے میری بہت زیادہ عزت کرنا شروع کر دی۔ یہ مقام اور مرتبہ مجھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا تھا۔ اب میں تبلیغ کرتا ہوں، میرے اور میرے دوست بھی تبلیغی جماعت کے لیے میرے ساتھ مختلف شہروں میں جاتے ہیں، جہاں شہر کے نوجوانوں کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کی بیوہ سے میں نکاح کر چکا ہوں، اور اب اس کے بچوں کو اپنے بچے بنا لیا ہے۔ میری بیوی مجھ سے بہت خوش ہے، اور میرے بچوں نے بھی مجھے معاف کر دیا ہے، اور اب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کو شروع میں ہی پہچان لینا چاہیے، ورنہ ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے بھی کوئی تنبیہ یا پکار اثر نہیں کرتی۔ مشکل وقت یا دکھ تکلیف کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور ہر حال میں انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سیاہی میں ڈوبے ہونے کے باوجود مجھے سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔